अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम तीसरी जमात में मौजूद जो ईवीएस का बकिया सिलेबस जो है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में थर्ड क्लास का पार्ट 1 हो चुका है, उस क्लास के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं। इस क्लास में मुकम्मल सिलेबस को कवर किया है, आप आखिर तक देखिए। यहाँ पर देखिए हमारा कंटिन्यूएशन जो सिलेबस है वो पानी कुदरत का एक तोहफा है। यहाँ पर देखिए पानी के इस्तेमालात अगर देखे जाएं तो हम रोज़ाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, पीना, सफाई करना, पौधों को पानी देना, कपड़े धोना और बहुत सारे कई कई तरह के कामों के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी ज़राअत करने वाले ज़राअत करने के लिए, आग बुझाने के लिए, तामीरी काम में, मछली पालन में, इस तरह बहुत सारे कामों के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर देखिए अहम नुकात जो हैं, 22 मार्च को आलमी योम आब मनाया जाता है। जैसा कि आज 22 दिसंबर है जो मैथमेटिक्स डे यानी रियाजी का दिन है, योम रियाजी है, उसी तरह 22 मार्च को जो है आलमी योम आब मनाया जाता है। और यहाँ पर पानी के ज़राए अगर देखे जाएं तो पानी के दो तरह के ज़राए होते हैं, जैसा कि कुदरती ज़राए और इंसान के तामीर करदा ज़राए। कुदरती ज़राए वो होते हैं जिनको बनाने के लिए किसी का मदाखलत नहीं होता, वो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से बने हुए होते हैं। जैसा कि समंदर, दरिया, झील, नदियाँ, नाले, तालाब और चश्मे, ये सब जो हैं कुदरती ज़राए हैं। और इंसान जो बनाता है उनको इंसान के तामीर करदा ज़राए बोलते हैं, कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए डैम, नहर, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, बोरवेल, ये सब जो है इंसान के तामीर करदा ज़राए हैं। अगर हम आगे बढ़ के देखें तो पानी की किल्लत, पानी क्या हर जगह मौसर होता है? नहीं, बाज़ जगह पानी की किल्लत भी होती है। वो कैसे होती है? मौसम गर्मा में कुआं और तालाब सूख जाते हैं और बोरवेल में भी पानी की सतह कम हो जाती है। इसकी वजह से पानी की किल्लत होती है। बाज़ इलाकों में लोग पानी की टैंकर या नल पर पानी के आने का इंतज़ार करते हैं। पानी की किल्लत की वजह बहुत सारे लोग बहुत सारे मुश्किलात उठाते हैं। वैसे भी पानी का महफूज पानी का पीने का महफूज पानी, यहाँ पर देखिए इंसानी इंसानी सरगर्मियों की वजह से पानी आलूदा हो जाता है। हमें साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। जैसा कि क्या पानी हर जगह साफ़ और सुथरा होता है जो पीने के लिए मौसर है, पीने के लिए जो दरकार पानी है उसी तरह हर जगह दरकार होता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्योंकि इंसानी जो सरगर्मियाँ होते हैं, जैसा कि इंसान जो भी काम करता है उसकी वजह से ना सिर्फ पानी आलूदा होता है बल्कि हवा आलूदा होती है, उसी तरह ज़मीन होता है, उसी के साथ साथ पानी भी आलूदा होती है। हमको क्या करना है? साफ़ सुथरा पानी पीना ज़रूरत है क्योंकि हम सेहतमंद रहें। हुकूमत की जानिब से तमाम लोगों को महफूज पीने के पानी की स्कीम के तहत साफ़ पानी सरबराह किया जा रहा है। ये जो है स्कीम है। और इसी तरह यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा अरसे तक ज़ख़ीरा किए गए बोतल और खुली बोतलों का पानी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये जो है पीने का महफूज पानी। यहाँ पर जो है हम अहम अहम नुकात को ही डिस्कस करते हैं क्योंकि आपके इम्तिहान के लिए बहुत कारआमद और मुफीद हो और आपका वक्त ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए हम अहम नुकात पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप पूरी किताब ही पढ़ लीजिए, सिवाय इन नुकात के आपको दूसरे कोई भी एक भी नुकात अहम ना ही मिलेंगे। तो आखिर तक देखिए और फ़ायदा उठाइए। पानी को साफ़ करने का आम तरीका क्या होता है? पानी को उबालना या जोश देना, पीने से पहले पानी को जोश देकर ठंडा करना, वाटर फिल्टर और वाटर प्यूरिफायर के ज़रिए भी हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। पानी को हमेशा साफ़ और बंद बर्तनों में ज़ख़ीरा करना, इस तरह हम पानी को साफ़ करके पी सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक ख़ास घंटी का मुतारफ़ करवाया है जो स्कूलों में
مدرسوں میں، جو ایک دن میں 3 مرتبہ بجتی ہے اور اسے پانی کی گھنٹی یعنی واٹر بیل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد بچوں کو مناسب مقدار میں پانی پینے کی ترغیب دلانا ہے، جس سے بچے تازہ دم اور چست رہیں۔ یعنی بچے ایکٹیو سے رہنے کے لیے اور صحت مند رہنے کے لیے حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے ایک خاص گھنٹی کا متعارف کروایا ہے اسکولوں میں، جیسا کہ ہر دن 3 مرتبہ بجتی ہے، جس کو پانی کی گھنٹی واٹر بیل کہا جاتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر دیکھیے پانی کی بچت کس طرح کی جائے۔ یہاں پر ہم پانی کے استعمالات کو بحث کیے ہیں، اسی طرح پانی کو کس طرح محفوظ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح پانی کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے، اور پانی کے کیا ذرائع ہیں، اور یہاں پر دیکھیے پانی کی بچت کس طرح کی جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے پانی پینے کے لیے چھوٹے گلاس کا استعمال کرنا، اور اسی طرح کبھی بھی بالٹی کو مکمل بھر کر پانی کو چھلکنے نہ دینا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو بالٹی یا جگ میں پانی لیتے ہیں اور یہاں سے دوسری جگہ جاتے وقت اس میں سے بہت سارا پانی چھلک کر نیچے گر جاتا ہے، جس سے پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح پانی کی ٹینکی بھرنے کے فوراً بعد موٹر کو بند کرنا، اور اسی طرح وغیرہ ہم دیکھیں تو یہاں پر ہم 3 ہی نکات کو بحث کیے ہیں، کیونکہ پانی کو کس طرح بچت کیا جاتا ہے ہم کو پتا ہے، اور وہاں پر جو ہے صرف عام باتیں ہی بتایا ہے، جیسا کہ پانی کو ہم اگر نل آن کیے تو ہمارا کام ہونے کے بعد نل کو بند کرنا، اور اسی طرح ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرنا، اس طرح عام باتیں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ رہے پانی کو بچت کرنے کے طریقے۔ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا اگلا سبق ہے رہائش گاہ سب کے لیے۔ کیا رہائش گاہ صرف انسان کے لیے ہے؟ تو چلے آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مکانات کا ارتقاء، جیسا کہ ہم جس جگہ رہائش یعنی جس جگہ ہم مقیم ہیں وہ جو ہے مکانات ہیں، مکان ہے، ہاؤس ہے۔ جیسا کہ مکانات کیا پہلے اور اب جو ہیں ویسے ہی ہیں؟ نہیں، بدلتے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے زمانے میں جو ہے غاروں میں رہتے تھے، یعنی پہاڑوں کے جو غار یعنی پہاڑوں کی چٹانیں جو پڑ کر جو کھلا راستہ رہتا ہے ان کو غار کہتے ہیں، اس میں انسان زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کے بعد چلتے چلتے کیا ہوا، جھونپڑیوں کا ارتقاء ہوا۔ جھونپڑی جو ہے گھاس پھوس سے بنی ہوتی ہے، مٹی کا کچا مکان جو ہے بعد میں وجود میں آیا، جو مٹی سے بنایا ہوتا ہے، نہ اس کو جیسا کہ ہم کہتے ہیں اس کو پینٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح نہ ہی اس کو اچھی طرح دیکھنے میں لک آتا ہے، مٹی کا کچا مکان کہتے ہیں۔ اسی طرح کویلو کا مکان جو ہے، جو ہم کیا بولتے ہیں اس کو، ہم جو ریک ڈالتے ہیں نا، اس کے بجائے جو پہلے زمانے میں جو ہے مٹی سے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے کھپریل ڈالتے تھے، ان کو کویلو کا مکان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پختہ مکان جو آج ہم مکانات میں رہتے ہیں ان کو پختہ مکان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اپارٹمنٹ وہ ہوتا ہے جو بہت بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، اس میں بہت سارے فلورز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ لوگ مکانات کی تعمیر کے لیے درج ذیل امور پر انحصار ہوتے ہیں، یہ امور ہے اوکے۔ تو یہاں پر دیکھیے موسم یعنی آب و ہوا، موسم کو دیکھ کر تعمیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ بارش کے موسم میں تعمیر نہیں کیا جاتا کیونکہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو دوسرا کیا ہے، معاشی حالت، یعنی ہمارا بجٹ جو ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم مکانات تعمیر کرتے ہیں۔ تیسرا جو ہے دستیاب تعمیری اشیاء اور جگہ کی دستیابی، یہ رہے لوگوں کو مکانات کی تعمیر کرنے کے لیے چند امور۔ اور اسی طرح امور مطلب کام ہوتا ہے، جیسا کہ وہ نہیں بلکہ چند اشیاء۔ تو دیکھیے یہاں پر دیکھیے کہ مکانات کے اقسام، مکانات کیا سب ایک ہی رقم کے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہاں پر دیکھیے جھونپڑی، کوئلو کا مکان، مٹی سے بنے مکان، پتھر سے بنے مکان، اپارٹمنٹس، پختہ مکان، خیمے، کارواں، یہاں پر یہ سب جو ہے مکانات کے اقسام ہیں۔ ہم
देखते हैं कि झोंपड़ी क्या होती है, घास फूस से बनी होती है। उसी तरह कोयलो जो खपरेल से बनी होती है। मिट्टी से बनी मकान जो है सिर्फ मिट्टी से बनी होती है, ना ही उसको पेंट किया जाता है, ना ही उसको देखने में अच्छी तरह नजर आते हैं। और उसके बाद जो वजूद में आए पत्थर से बने मकान, जो सिर्फ पत्थर जोड़कर मकान बनाए जाते हैं। और अपार्टमेंट्स क्या होते हैं? अपार्टमेंट्स वो होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, लंबे ऊंचे होते हैं, जो बहुत सारे फ्लोर्स पर मुनहसर होते हैं। यहाँ पर देखिए पुख्ता मकान वो है जो पेंट करके बहुत देखने में बहुत सुंदर और अच्छे लगते हैं। जैसा कि आजकल हम जो है पुख्ता मकानात में ही रहते हैं, जिसको विला कहते हैं। और इसी तरह खेमे जो है, जब कभी दूसरे गांव से, दूसरी जगह से हिजरत करके जो लोग आते हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं होती, वो जो है खेमे बनाकर रहते हैं। इसी तरह कारवां, कारवां वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह को, उस मकान को मुंतकिल किया जाता है। वो जो है जिस तरह गाड़ियाँ टायरों पर, यानी टायर होते हैं गाड़ियों को, उसी तरह कारवां को जी गाइड टायर्स होते हैं, देखने में गाड़ी जैसी लगती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल करने वाले मकान जो है आरजी मकान कहलाते हैं, जैसा कि टेम्परवरी हाउसेस। इसी तरह एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल ना किए जाने वाले मकान जो है मुस्तकिल मकान कहलाते हैं, यानी परमानेंट हाउसेस। ये रहा चंद डिस्कशन। तो कच्चे और पुख्ता मकानात क्या होते हैं? मिट्टी और घास फूस से बनाए जाने वाले जाने वाले सॉरी मिट्टी और घास फूस से बनाए जाने वाले मकानात जो हैं वो कच्चे मकानात कहलाते हैं। ईंट, रेत और फौलाद से बनाए गए मकानात को पुख्ता मकानात कहते हैं। ये रहे कच्चे और पुख्ता मकानात के बारे में। तो आगे बढ़ के देखते हैं। तो हमारा अगला सबक है, आइए मिलकर सफ़र करें। तो यहाँ पर देखिए बस स्टैंड। बस स्टैंड क्या होती है? जैसा कि हम आम तौर पर हर जगह देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह को सफ़र करने के लिए हम जैसे आम लोगों को बसेस में जाना होता है, यानी बस में जाना होता है। वो जो है कहाँ होते हैं? वो सब जो है बस स्टैंड पर पहुँचते हैं। वो मुकाम जहाँ तमाम बसें रुकती हैं उसको क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? बस स्टैंड कहलाता है। तो हमल व नकल का निज़ाम, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, यहाँ पर देखिए मोटर कार, बाइक और ऑटो जैसी सवारियाँ जो है सड़कों पर चलती हैं, और सिर्फ उसके साथ साथ बसें, कार्स, ये सब जो है सड़कों पर चलते हैं। कश्ती और आबी जहाज़ जो है पानी पर चलते हैं। हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर जो है हवा में उड़ते हैं। क्या हमल और नकल यानी सफ़र का निज़ाम जो है, क्या सिर्फ सड़कों यानी ज़मीन पर होता है? नहीं, यहाँ पर तीन ज़राए दिखाए गए हैं जो सड़कों से और पानी से और इसी तरह हवा से होते हैं। ये रहे हमल और नकल का निज़ाम। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि सड़क सड़क जो है, सड़कें क्या होती हैं? सड़कें हमल और नकल का अहम ज़रिया है। सड़कें जो है तामीर करने में इस्तेमाल की गई अशिया की बुनियाद पर सड़कों को 6 अक़साम में तकसीम किया गया है। जैसा कि मिट्टी की सड़क अगर मिट्टी से बनाई गई है तो मिट्टी की सड़क, ग्रेवल यानी कंकड़ से अगर बनाई गई है तो कंकड़ की सड़क, उसी तरह पथरीली मिट्टी की सड़क, उसी तरह ग्रेनाइट की सड़क, तार की सड़क, कंक्रीट की सड़क। इस तरह जिस तरह जो है सड़कें तामीर करने में इस्तेमाल की गई अशिया की बुनियाद पर सड़कों के 6 अक़साम यानी 6 नाम बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल जो है शहरों में, सिटीज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अगर सुर्ख रंग हमको दिखाई दे तो इस रंग पर रुक जाना चाहिए, यानी स्टॉप हो जाना चाहिए। इसी तरह अगर ये जो पीला रंग जो है, इस रंग पर क्या होना है? आहिस्ता होना है, यानी स्लो डाउन होना है। और इसी तरह सब्ज रंग अगर हमको दिखा तो आगे बढ़ जाना है। ये रहे ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स। तो यहाँ पर देखिए सवारियों को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। क्या तमाम सवारियाँ यानी तमाम गाड़ियाँ जो है एक ही किस्म का ईंधन का इस्तेमाल करते हैं? हरगिज़ नहीं। जैसा कि चंद गाड़ियों को पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, और चंद गाड़ियाँ गैस पर बनी होती हैं, और चंद गाड़ियाँ जो है डीजल का इस्तेमाल करती हैं। और चंद ऐसे भी गाड़ियाँ आए हैं इस नए ज़माने में कि इलेक्ट्रिक यानी बैटरी के ज़रिए
بیٹری کے ذریعے ان کا ایندھن چلتا ہے، یعنی وہ گاڑیاں چلتی ہیں۔ تو یہ رہی ایندھن کے بارے میں۔ تو حمل و نقل کے علاوہ دیگر سواریاں بھی موجود ہیں، جیسے کہ یعنی ٹرانسپورٹ جو پیسنجر کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، ان کے علاوہ جو ہے دیگر سواریاں بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جیسے کہ ایمبولینس، روڈ رولر، فائر انجن، ایکسکیویٹر، یہ جو ہے چند الگ سواریاں ہیں جو ٹرانسپورٹ کے لیے نہیں بلکہ خاص کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سبق ہے، کیا ہے؟ آؤ سب مل کر رہیں۔ یہاں پر جو ہے اس سبق میں بہت سارے اچھے نکات ہیں کہ جیسا کہ اپنے خیالات اور جذبات کا ایک دوسرے سے تبادلہ یا اظہار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ترسیل کہلاتا ہے، یعنی کمیونیکیشن کہلاتا ہے۔ جس طرح میں آپ سے کمیونیکیٹ ہوتا ہوں، جیسا کہ میرے خیالات کا اظہار آپ کو اس کلاس کے ذریعے بتاتا ہوں، یہ بھی جو ہے ایک قسم کی ترسیل ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، عام طور پر ہم اپنے جسمانی حرکات و سکنات کے ذریعے اپنے خیالات کی ترسیل کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یعنی عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو ہے جسمانی حرکات و سکنات یعنی موشنز جو ہیں، ان کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، چاہے باتوں کے لفظوں کے ذریعے، چاہے لکھ کر، جو ہے جیسا بھی بتائیں ہم، وہ جو ہے کمیونیکیشن یعنی ترسیل کہلاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ رقص کرنے والے یعنی بہروپیے فنکار مختلف علامتوں کی زبان کا استعمال کرتے ہیں، مختلف علامتوں کی یعنی سمبلز کی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح رقص کرنے والے اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے مدراس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارا ہر نکات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے، تو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ جیسا کہ آپ کو ان کلاسز سننے کے بعد آپ کو ہرگز کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم پوری کتاب کا ریفرنس کر کے آپ کو اہم نکات چن کے بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس پڑھنے کے بعد آپ کتاب بھی ریفر کر لیجئے، تاکہ آپ کو ہی لگے کہ اس کے علاوہ کوئی اہم نکات ہی نہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، ترسیل دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسا کہ زبان کے ذریعے یعنی وربل، چہرے کے تاثرات اور اشاروں کے ذریعے یعنی نان وربل۔ ترسیل کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں، وربل اور نان وربل۔ تو آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کٹ ہو گئے، اوکے ٹھیک ہے، یہاں پر جو دکھائی دے رہے ہیں یعنی جو تصویریں دکھائی دے رہے ہیں، عام طور پر ہم واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور جیسا کہ ہم دوسرے ہمارے دوستوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں، جو ایموجیز کہلاتے ہیں۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ایموجیز کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جو ہے ان اشاروں سے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح فیل ہو رہے ہیں، جیسا کہ خوشی کے لیے، غم کے لیے، اور جب جوش میں آ جاتے ہیں اس وقت، اور غصے میں آ جاتے ہیں اس وقت، الگ الگ اس طرح الگ الگ قسم کے ایموجیز ہوتے ہیں جو ہم چیٹنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ خیالات کا اظہار دو طرح سے کیا جاتا ہے، راست طور پر اور اسی طرح بالراست طور پر۔ تو راست طور پر خیالات کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے؟ جیسا کہ راست گفتگو میں خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ ڈسکشن میں۔ اس طریقہ کار میں جسمانی اعضاء کے ذریعے بھی جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم گفتگو کرتے وقت ہمارا جو مخاطب جو ہے ہمارے آگے ہو اور ہم ان سے چھو کر بات کریں، چاہے ان کو دیکھ کر بات کریں، یہ جو ہے راست طور پر خیالات کا اظہار کہلاتا ہے۔ تو بالراست طور پر کیا ہوتا ہے؟ بالراست طور پر خیالات کا اظہار وہ ہوتا ہے جو پوسٹ کارڈ یعنی پوسٹل میسیج، اسی طرح فون کال یعنی نارمل کال، اسی طرح میل، ٹیکسٹ میسیج وغیرہ کے ذریعے معلومات کا حصول جو ہے بالراست طور پر خیالات کا اظہار کہلاتا ہے۔ یہ رہا راست اور بالراست طور پر خیالات کا اظہار۔ تو آگے بڑھ کے دیکھیں کہ قدیم زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ دور مقامات پر رہنے والے لوگوں سے رابطہ یعنی کنیکشن قائم کرنے کے لیے مختلف طریقے کار اختیار کیے جاتے تھے، جیسا کہ ڈھول بجانا، دعاؤں کے ذریعے اشارے دینا، کبوتر کے ذریعے یعنی خط بھیجنا، اسی طرح گھڑ سوار یا پیدل چلنے والے لوگوں کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک خطوط بھیجنا۔ اس طرح قدیم زمانے میں رابطہ قائم کرنے کے لیے یعنی کمیونیکیٹ ترسیل کرنے کے لیے ان کاموں کو اختیار کیا جاتا تھا۔
تو دور حاضر جو ہے دور مقامات پر رہنے والے لوگوں سے جب ہم ترسیل کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کیا کرتے ہیں؟ ای میل کر دیتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کر دیتے ہیں، میسنجر ایپس یعنی واٹس اپ ہو، انسٹاگرام ہو، جیسا کہ ٹیلی گرام ہو، ان سے ہم آسانی سے یعنی بہت جلد طور پر ان کو ہم کمیونیکیٹ ہو سکتے ہیں وغیرہ کے ذریعے رابطہ قائم کیا جاتا ہے دور حاضر میں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ علامتوں کے ذریعے خیالات کا اظہار کرنا یعنی اشاروں کی زبان کہلاتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو لفظوں کا اظہار ہوتا ہے، یعنی سنتے ہیں اور بات کرتے ہیں، جو زبان سے نکلتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ وربل۔ اور اسی طرح نان وربل کیا ہوتی ہے؟ علامتوں کے ذریعے خیالات کا اظہار جو ہے نان وربل ہوتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اشاروں کی زبان کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ اشاروں کی زبان کہلاتی ہے۔ تو آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے طریقے ہیں جو ترسیل کے جو ہے یہاں پر جو ہے تصریح نہیں بلکہ بصری ہے، نوٹ کر لیجئے، یہ جو ہے بصری ہے۔ اوکے، بصری ترسیل یعنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر خیالات کا اظہار کرنا جو ہے بصری ترسیل کہلاتا ہے۔ جیسا کہ کچھوا اور گونگا جیسے جاندار جب کبھی خوف کا شکار ہوتے ہیں تب وہ اپنے سر کو اندر کی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح خوشی کے موقع پر کتے اپنی دم ہلاتے ہیں۔ تو ہم اس سے یہ مطلب نہیں کہ ان کے اندر بصری حالت کیا ہوتی ہے، بصری ترسیل کیا ہوتی ہے، وہ جو ہے ان کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو ہم کو سمجھ آ جائے کہ کچھوا اور گونگا جو ہے سر اندر کھینچ لیے ہیں تاکہ وہ ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں۔ اسی طرح کتا جو ہے خوشی کی حالت میں ہے، اس لیے وہ اپنی دم ہلاتا ہے۔ یہ ہم اگر دیکھتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم کو پتہ چلتا ہے، اس کو بصری ترسیل کہتے ہیں۔ تو سماعی ترسیل کیا ہوتی ہے؟ جو کانوں کے ذریعے سن کر خیالات کا اظہار کرنا۔ جیسا کہ ہاتھی جو ہے چنگاڑتے ہوئے دور مقامات پر موجود ہاتھیوں کے جھنڈ سے رابطہ قائم کرتی ہے۔ یہاں پر ایک ہاتھی چیخ مارتی ہے یعنی چنگاڑتی ہے، آواز کرتی ہے، تو دوسرے ہاتھیاں جو سنتے ہیں ان کی جو ہے سمعی ترسیل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے بھیڑیے جھنڈ میں موجود دیگر بھیڑیوں سے چیختے ہوئے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ یہ رہے جیسا کہ آوازوں کو سن کر رابطہ یعنی کنیکشن قائم کرنا جو ہے سمعی ترسیل کہلاتی ہے۔ تو تیسری قسم کیا ہے؟ حس کے ذریعے ترسیل یعنی سینسیشن، چھو کر خیالات کا اظہار۔ جیسا کہ کتے اور بلیاں اپنے بچوں کو چاٹ کر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بندر اور ببون اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جیسا کہ چھو کر یہاں پر ترسیل کی جاتی ہے کہ وہ کتنا محبت کر رہے ہیں، اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رہے 3 قسم کے، اور آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، یہاں پر بہت سارے ہیں۔ جیسا کہ واگل رقص یعنی شہد کی مکھیاں میں بصری ترسیل کا ایک طریقہ ہے، یعنی جیسا کہ مزدور مکھیاں غذا سے متعلق معلومات کو رقص کے ذریعے اظہار کرتے ہیں۔ جب ایک شہد کی مکھی کہیں پر غذا پہچان لیتی ہے تو دوسری مکھی کو بلانے کے لیے وہ جو ہے واگل رقص، واگل ڈانس کرتی ہے، جیسا کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے، جو 8 یعنی 8 کی شکل میں کرتی ہے، 8 کی شکل میں اس طرح کرتی ہے۔ یہ جو ہے واگل رقص کہلاتی ہے، یہ شہد کی مکھی کی خاص ڈانس ہے۔ جیسا کہ یہ جو کرتی ہے اس کا رقص جو ہے بصری نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دیکھ کر جو سمجھتے ہیں ان کا ترسیل یعنی کمیونیکیشن جو ہے بصری کہلاتا ہے۔ اوکے، تو شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ اگر ڈاؤٹ ہو تو کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں ضرور کلیریفائی کروں گا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیمیائی ترسیل یعنی کیمیکل کمیونیکیشن، یہ کیا ہوتا ہے؟ بلیاں اشیاء کو اپنے پیروں سے کھروچتے ہوئے
ان میں اپنی بو پیدا کرتے ہیں. جیسا کہ بلیاں جب کوئی شے کو کھانے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، کھروستے ہیں تاکہ ان کی بو اس میں پیدا ہو اور دوسری مرتبہ آنے کے لیے ان کو آسانی ہو. اوکے، تو یہاں پر دیکھیے کہ دشمنوں کی شناخت کرنے کے لیے سانپ اور کتے اپنی سونگھنے کی صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ جو پولیس ہیں جو چوروں کو، ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے کتوں کا استعمال کرتے ہیں. جو ہے ان کو، جو چور ہوتے ہیں ان کے کچھ اشیاء لے کر کتوں کو سونگایا جاتا ہے. وہ سونگ کر جو چوروں کو پکڑنے کے لیے کتے بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ کیمیائی ترسیل ہے. کیمیائی ترسیل یعنی کیمیکل کمیونیکیشن جو ہے، اس میں ہونے والی جو بو ہے اس کے ذریعے ان کا کمیونیکیٹ یعنی رابطہ قائم کرتے ہیں. وہ جو کیمیکل کی بو ہے اسی طرح کی بو جہاں آئے وہاں تک وہ پہنچتے ہیں. یہ جو ہے سانپ اور کتے کی خاصیت ہے. تو آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اگلا سبق ہے مختلف قسم کے کھیل اور تفریح. یہاں پر دیکھیے کہ وہ کھیل جنہیں گھر کے اندر کھیلا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ گھر میں کھیلے جانے والے کھیل کہلاتا ہے. اردو میں بہت آسان ہے، تو انگلش میں دیکھیں گے انڈور گیمز، یعنی ڈور کے اندر یہ رہے کہلاتے ہیں. جیسے کہ شطرنج یعنی چیس، کیرمز، لوڈو، جو بھی ہم گھر بیٹھ کر جو بھی گیم کھیلتے ہیں یہ سب جو ہیں گھر میں کھیلنے والے کھیل کہلاتے ہیں. ویسے بھی وہ کھیل جنہیں کھلے میدانوں یا کھیل کے میدانوں میں کھیلا جاتا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ میدان میں کھیلے جانے والے کھیل کہلاتے ہیں. جیسا کہ آؤٹ ڈور گیمز یعنی ڈور کے باہر کھیلنے والے، یعنی گھر کے باہر کھیلنے والے. جیسے کہ فٹ بال، باسکٹ بال، ٹینس، کرکٹ، اسی طرح بہت سارے گیمز ہیں جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں اور کھیلتے ہیں. یہ سب جو ہے آؤٹ ڈور گیمز میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کبڈی، یہ بھی آؤٹ ڈور گیم ہے. ہاکی، یہ بھی آؤٹ ڈور گیم ہے. کہ کبڈی ہمارا ریاستی کھیل ہے، یعنی اسٹیٹ، ہمارا جو آندھرا پردیش ہے ریاست، اس کا گیم جو ہے کبڈی ہے. یہ جو ہے ریاستی کھیل ہے. تو ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے، یعنی قومی کھیل ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے کہ کرکٹ، ٹینس، والی بال، باسکٹ بال وغیرہ کھیلنے کے لیے ہمیں گیند کی ضرورت ہوتی ہے. جی ہے نا؟ کیا کرکٹ ویسے ہی کھیلتے ہیں؟ اس کو گیند اور بلے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بیٹ اور بال کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح ٹینس کھیلنے کے لیے بال کی ضرورت ہوتی ہے اور بیٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یعنی الگ الگ کھیلوں کے لیے الگ الگ بالوں کا اور الگ الگ بیٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ والی بال میں بیٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف بال ہے تو بال اور پلیٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح باسکٹ بال میں بھی صرف بال چاہیے اور پلیٹس چاہیے. تو ویسے بھی ان کے لیے الگ گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کھیل کے نام اور کھلاڑیوں کی تعداد. کیا ہر کھیل میں اتنے ہی کھلاڑیوں کی تعداد ہوتی ہے جیسا کہ شطرنج میں ہوتی ہے؟ جی نہیں، کیونکہ شطرنج جو چیس ہے صرف 2 کھلاڑیوں کی تعداد میں، یعنی کھلاڑیاں صرف 2 ہونی چاہیے جو شطرنج کھیلنے کے لیے. اسی طرح کیرمز میں جو ہے 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 4 بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح کبڈی جو ہے 7 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے. اور کرکٹ جو ہے 11 پلیئرز پر مشتمل ہوتا ہے. اور اگر والی بال دیکھیں تو 6 پلیئرز پر منحصر ہوتا ہے، یعنی ایک ٹیم میں 6 پلیئرز کی. کرکٹ یہ صرف 11 تعداد جو ہے صرف ایک ٹیم کا ہے. تو اس کے اپوزٹ ٹیم جو ہے نا اس میں بھی 11 پلیئرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ کھلاڑیوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا احترام کریں. اور اسی صفت کو کیا کہتے ہیں؟ جذبہ اجتماعی یعنی ٹیم سپرٹ کہتے ہیں. یہ جو ہے جب ایک ٹیم میں کھلاڑیاں ہوتے ہیں تو ان کے اندر جھگڑے نہ ہونا چاہیے، یعنی ٹیم سپرٹ ہونا چاہیے. ہم سب ایک ہیں. جب سب مل کر کرتے ہیں تو کام آسان ہوتا ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے. یہ رہی بات. تو ہم اس کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے.
تو تب تک کے لیے خدا حافظ. اور ہماری کلاس آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجیے. یہ جو ہے واگل رقص ہے. اوکے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے. خدا حافظ.